जुबीन गार्ग से इंसाफ कब होगा? आप उससे इंसाफ कब करेंगे बताओ? आप तो बड़ी बड़ी बातें किए थे। आसाम की जनता हेमंत बिस्व शर्मा से पूछ रही है कि जुबीन गार्ग से इंसाफ कब होगा। अरे दिल्ली में आपकी सरकार, एनआईए आपके पास, सब आपके पास, मगर जुबीन गार्ग की मौत हुई। मैं अपनी तरफ से उनके परिवार को ताज़ियत भी पेश करता हूं। आसाम ने अपने खोनार बेटे को खो दिया, जो अपने गानों के जरिए से जनता को मुत्तहिद करता था, जो नफरत को मिटाता था और मोहब्बत को आम करता था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम। मौजूद हाज़रीन इकराम, बुजुर्गान कौम और मिल्लत, मेरी इज़्ज़तदार माँ और बहनों, गयूर नौजवान साथियों, मंच पर तशरीफ फरमा हाफिज हज़रत मौलाना हाफिज बशीर साहब, मेरे छोटे भाई जनाब अब्दुर्रहमान अजमल साहब, शेख सालिम साहब जो जालेश्वर से AIUDF के उम्मीदवार हैं, और तमाम AIUDF के जिम्मेदारान व सीनियर कायदीन, अजीज दोस्तों, हजरात, मैं हैदराबाद से निकलकर आसाम को और आपके दरमियान में इसलिए आया हूं कि आप तमाम से गुजारिश करने के लिए कि आप 9 तारीख के दिन अपना एक कीमती वोट AIUDF के उम्मीदवारों के हक में इस्तेमाल करें। मैं यहाँ पर अपनी पार्टी के कैंडिडेट के लिए वोट मांगने नहीं आया हूँ। जो चीज़ मुझे आसाम में दोबारा लेकर आई, आप लोगों की तकलीफ, आप लोगों पर जो जुल्म ढाया जा रहा है, जिस तरीके से आप ही के इलाके गोलपारा में 2024 और 25 में 3,500 खानदान को उनको जमीनों घरों से एविक्शन कर दिया गया। आए दिन हम देखते हैं कि पुलिस की फायरिंग में लोग मर जाते हैं या जख्मी हो जाते हैं। आए दिन हम देखते हैं कि कैसे यहाँ पर कांग्रेस और बीजेपी ने मिलकर मुस्लिम अक़लियत का जीना महाल कर दिया। यही तकलीफ, यही तड़प मुझे हैदराबाद से दोबारा आपके दरमियान में लाई है। मैं आप तमाम से सिर्फ एक ही गुजारिश करना चाहता हूँ कि आप मुत्तहिदा तौर पर अपने वोट का इस्तेमाल करिए। मैं यहाँ पर इसलिए आपके दरमियान में आया हूँ कि पूरे भारत में अगर कहीं पर मुस्लिम अक़लियत की सियासी लीडरशिप की मिसाल दी जाती है, एक आसाम की दी जाती है, जिसके कायद हज़रत मौलाना बदरुद्दीन अजमल साहब है। दूसरा, तेलंगाना में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की मिसाल दी जाती है, महाराष्ट्र में भी, बिहार में भी हम हमारे MLA हैं। तीसरा, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग केरला में दी जाती है। मैं आप तमाम से अपील कर रहा हूँ कि आपके बुजुर्गों ने, हमारे बुजुर्गों ने बड़ी मेहनतें कर AIUDF को मजबूत किया, अपने खून से, अपने पसीनों से, अपना वक्त देकर। मेरी आप तमाम से अपील है कि आप अपना एक वोट AIUDF के लिए इस्तेमाल करिए। AIUDF के 29 उम्मीदवार आज इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं। मैं जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ कि अगर आसाम के तमाम इंसाफ पसंद गरीब और मजलूम लोग और ख़ास तौर से मुस्लिम अक़लियत अपना एक वोट मौलाना बदरुद्दीन अजमल के लिए इस्तेमाल करेंगे, तो कोई भी सरकार आसाम में नहीं बना सकेगा, कोई पार्टी गवर्नमेंट नहीं बना सकेगी बगैर आपकी इजाज़त के, और उस वक्त हम अपने मसाइल को हल करा सकेंगे। और मैं यहाँ पर दूसरी मर्तबा आया हूँ। 2012 में जब BTDA का मसला चल रहा था, रमज़ान का महीना था, मैं हैदराबाद से 10-12 डॉक्टर्स को लेकर यहाँ पर आया था। 10 दिन मैं यहाँ पर गुजारा था और उन गवर्नमेंट के स्कूलों में जाने का मुझे मौका मिला, जहाँ पर अजमल फाउंडेशन की तरफ से रिलीफ पहुँचाया जा रहा था। मैं आपकी तकलीफ को जानता हूँ
میں یہاں پر دیکھ چکا ہوں، آپ کے اس علاقے میں پھر کر دیکھا ہوں، تو میری آپ سے گزارش ہے کہ یہ جو بی جے پی کی طرف سے یہ جو ایوکشن کیا جا رہا ہے ان غریب مسلم اقلیتوں کا، برہم پترا 5-8 کلومیٹر آگے بڑھ چکا ہے، ایروژن ہوتا ہے اور غریبوں کو انصاف نہیں ملتا ہے۔ تو میری آپ تمام سے گزارش ہے کہ 9 تاریخ کے دن اپنا ایک ووٹ یہاں پر حافظ بشیر صاحب اور جالیشور سے ہمارے شیخ سالم صاحب کو ووٹ دے کر آپ آسام میں ایک انقلاب کو لکھنے والے ہیں۔ اے آئی ڈی ایف کیا چاہتی ہے کہ غریبوں کو ان کو زمین ملے، لیز پر ملے، اچھی تعلیم کا انتظام ہو، اچھے صحت اور اسپتال کا قیام عمل میں لایا جائے، ہماری مہیلاؤں کو گورنمنٹ کی طرف سے 3000 روپے ان کو ملے، یہ سب چیزیں اے آئی ڈی ایف یہاں پر کرنا چاہتی ہے۔ تو میری آپ تمام سے اپیل ہے کہ اپنے ووٹ کا صحیح استعمال کریے۔ رہا سوال کانگریس کا، جو اے آئی ڈی ایف پر الزام لگاتی ہے کہ اجمل صاحب کے لڑنے سے بی جے پی کو فائدہ ہوتا ہے، کانگریس پارٹی جھوٹ کی فیکٹری ہے۔ 2006 میں اجمل صاحب لڑے جب کانگریس جیتی، 2011 میں اجمل صاحب کی اے آئی ڈی ایف لڑی، کانگریس جیتی، 2016 میں ہیمنت بسوا شرما کانگریس کے 50 ایم ایل اے کو لے کر بی جے پی میں چلے جاتی ہے تو بی جے پی کی حکومت سرکار بنتی ہے۔ 2021 میں کانگریس نے اجمل صاحب سے الائنس کیا، ان کے 29 ایم ایل اے منتخب ہوئے، الیکٹ ہوئے، جس میں سے 16 تو مسلم باہل علاقوں سے جیت کر آئے تھے اجمل صاحب کی تائید کی وجہ سے۔ آج کانگریس کہتی ہے کہ یہ بی ٹیم ہے۔ یاد رکھیے، آسام میں اگر بی جے پی کی اے ٹیم ہے تو اس کا نام کانگریس پارٹی ہے، اور اس کو آپ ذہن نشین کر لیجئے۔ اور اگر آپ کانگریس کو ووٹ دیں گے تو یاد رکھیے، یہ کانگریس کو ووٹ دینے کا مطلب ہیمنت بسوا شرما کو ظلم کرنے کی اجازت دینے کے برابر ہے۔ اگر آپ ایوکشن کو روکنا چاہتے ہیں تو ضروری ہے کہ آپ اپنی پارٹی کو مضبوط کریے۔ اگر اے آئی ڈی ایف کے 29 ایم ایل اے آسام کی اسمبلی میں جیت کر جائیں گے تو میں آپ کو لکھ کر دے رہا ہوں کہ ہیمنت بسوا شرما کیا، مودی کیا، کوئی بھی آپ کو آپ کے گھر سے نہیں نکال سکے گا۔ زمین ہوگی، لیز پر آپ کو دیا جائے گا۔ تو اپنے ووٹ کا استعمال اچھی طریقے سے کریے۔ اور یہاں کے مکھیہ منتری بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، میں ایسا کر دوں گا، میں یہ کر دوں گا۔ ارے ہیمنت بسوا شرما، ذرا یہ تو بتاؤ کہ زبین گارگ سے انصاف کب ہوگا؟ آپ اس سے انصاف کب کریں گے بتاؤ؟ آپ تو بڑی بڑی باتیں کیے تھے۔ آسام کی جنتا ہیمنت بسوا شرما سے پوچھ رہی ہے کہ زبین گارگ سے انصاف کب ہوگا؟ ارے دلی میں آپ کی سرکار، این آئی اے آپ کے پاس، سب آپ کے پاس، مگر زبین گارگ کی موت ہوئی۔ میں اپنی طرف سے ان کے پریوار کو تعزیت بھی پیش کرتا ہوں۔ آسام نے اپنے ہونہار بیٹے کو کھو دیا، جو اپنے گانوں کے ذریعے سے جنتا کو متحد کرتا تھا، جو نفرت کو مٹاتا تھا اور محبت کو عام کرتا تھا۔ بی جے پی آپ کی زمین لے کر بڑے بڑے انڈسٹریلسٹ کو زمین دینا چاہتی ہے، اور معلوم ہوا کہ ڈبری میں زمین کے نیچے آئرن اور ہے، اور بڑے بڑے انڈسٹریلسٹ کو دینے کے لیے غریبوں کو اپنی زمینوں سے نکالا جا رہا ہے۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں اور میری عزتدار اور ماں اور بہنوں، آپ کو ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ ہمارے ساتھ ہے اور اللہ ہم کو کامیاب اور کامران کرے گا۔ آپ کی پارٹی اے آئی اے ڈی ایف ہے، بدرالدین اجمل صاحب کی لیڈرشپ کو مضبوط کریے اور اپنی آواز کو آسام کی ویدھان سبھا میں بجائیے۔ اپنا ووٹ ضائع مت کریے 9 تاریخ کے دن۔ یہی میں آپ سے اپیل کرنے کے لیے آیا ہوں۔ میں بہت دور سے یہاں پر آپ کے درمیان میں آیا ہوں۔ ہماری پارٹی بنگال کا الیکشن لڑ رہی ہے۔ بنگال کے الیکشن کو چھوڑ کر میں آسام کی ہماری ماں اور بہنوں کے درمیان میں آ کر آپ سے دربندانہ اپیل کر رہا ہوں کہ اپنے ووٹ کا صحیح استعمال کریے، اے آئی ڈی ایف کو کامیاب کریے۔ یاد رکھیے، جب تک آپ کے ووٹ سے آپ کی سیاسی لیڈرشپ نہیں رہے گی، کوئی آپ کے آنسو پوچھنے والا نہیں ہے۔
کوئی آپ کا ہاتھ پکڑنے والا نہیں ہے, کوئی ہمارے ماں اور بہنوں کے خوابوں کو پورا کرنے والا نہیں ہے. اسی لیے ضروری ہے کہ ہم اپنی لیڈرشپ جو آپ کے درمیان میں ہے, بدرالاجمل صاحب کے سامنے قیادت میں, یہ اللہ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے, اس کا لحاظ رکھیے, یہ آپ کی ہے. آج جب آپ 9 تاریخ کو ووٹ ڈالنے جائیں گے, یہ مت دیکھیے کہ کینڈیڈیٹ کون ہے, کینڈیڈیٹ آپ ہے. ہر آدمی بارپیٹا کا آپ امیدوار ہے, حافظ بشیر کینڈیڈیٹ نہیں ہے. اگر آپ اپنا مستقبل اچھا کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو تالار چابی کو ووٹ دے کر یہاں پر اپنی ایک سیاسی شناخت کو اور مضبوط کریے. یاد رکھیے, اتحاد زندگی ہے اور انتشار موت ہے. اگر آپ متحدہ طور پر اپنے ووٹ کا استعمال کریں گے تو یقیناً ایک بزرگ قائد حافظ بشیر صاحب ہیں, ہم ان کو کامیاب کر سکتے ہیں. اور شیخ سالم صاحب جالیشور کے امیدوار ہیں, ان کو بھی کامیاب کریے. بی جے پی کی طرف سے بہت سی باتیں بولی جاتی ہیں, کانگریس کی طرف سے بہت سی باتیں بولی جاتی ہیں, مگر پوچھو ان کانگریس کے لوگوں سے, جب یہاں پر 3000 فیملیز کو ایوکشن ان کا کر دیا گیا تو کیا کسی کانگریس کے نیتا کا بیان آپ نے سنا تھا کہ انہوں نے کنڈیم کیا تھا؟ آپ نے سنا کبھی کسی کانگریس کے نیتا کا بیان؟ بولنا نہیں چاہتے, ڈرتے یہ لوگ. ہیمنت بسو شرما سے ڈرتے ہیں اور ہم کسی سے نہیں ڈرنے والے سوائے اللہ سے. میں آپ کے درمیان میں کھڑے ہو کر بول رہا ہوں کہ جو پارٹی 3000 مسلم اقلیت فیملیز کو, خاندان کو نکالا گیا تو گونگے بن گئے. ارے تم غریب کے ظلم کو دیکھ کر تمہاری ضمیر کی آواز نہیں جاگتی. آج تم ووٹ مانگنے آتے ہو ہمارے درمیان میں, تم ووٹ دینے کے لینے کے حقدار نہیں ہو. ووٹ اسی کو ملے گا جو آپ کے لیے لڑتا آیا ہے, ووٹ اسی کو ملے گا جو آپ کے لیے تڑپ رکھتا ہے, ووٹ اسی کو ملے گا جو سپریم کورٹ میں کئی کیسز ڈال کر آپ پر مصائب اور مشکلات کے آنے والے طوفانوں کو روکتا ہے. اس پارٹی کا نام AIDF ہے. تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, میری زدہ اور ماں اور بہنوں, اپنے ووٹ کا صحیح استعمال کریے. 9 تاریخ کے دن میری آپ سے گزارش ہے کہ حافظ بشیر صاحب کو ایک بزرگ قائد ہے, اپنی زندگی انہوں نے قوم اور ملت کے لیے وقف کر چکے ہیں. آج آپ ان کو کامیاب کریے. آسام کی ویدھان سبھا میں آپ کی آواز کو بجائیے. یاد رکھیے, پیچھے مت ہٹیے. ایک انقلاب آپ کو لکھنا ہے, ورنہ جتنی فرقہ پرست طاقتیں ہیں جس میں کانگریس بی جے پی ہے, وہ کبھی بھی نہیں چاہیں گے کہ مسلم اقلیت کے پولیٹیکل لیڈرشپ رہے. یہ دشمن ہے ہمارے پولیٹیکل لیڈرشپ کے. یہ چاہتے یہ ہے کہ ہم کو یتیم اور اسیر بنا دیا جائے, یہ چاہتے یہ ہے کہ ہماری آواز کو ختم کر دیا جائے, یہ چاہتے یہ ہے کہ اور بڑی تعداد میں ہمارے بچوں کو یتیم بنایا جائے. یہ نہیں چاہتے کہ آپ کو اپنا حق ملے. بدرالدین اجمل صاحب ہو یا اسد الدین اویسی ہو, ہماری لڑائی ایک ہی ہے کہ ہماری لڑائی عزت کی لڑائی ہے, ہماری لڑائی حصے داری کی لڑائی ہے, ہماری لڑائی پولیس کے ظلم سے بچانے کی لڑائی ہے. ہماری لڑائی یہ ہے کہ ہمارے بچے اسکول میں تعلیم یافتہ ہو. ہماری لڑائی یہ ہے کہ ہمارے مدرسے صبح قیامت تک آباد رہے. ہماری لڑائی یہ ہے کہ ہماری عبادت گاہوں پر کوئی آنچ نہ آئے. ہماری لڑائی یہ ہے کہ ہماری بچیاں طاقتور بنے. ہماری لڑائی یہ ہے کہ ہمارے نوجوانوں کو روزگار ملے. یہ ہماری کوشش ہے, دوسروں کے پاس کچھ نہیں ہے. کانگریس پارٹی آپ کو انسان کی طرح نہیں دیکھتی ہے, صرف آپ کی ووٹر کی طرح دیکھتی ہے. اجمل صاحب آپ کو انسان کی طرح دیکھتے ہیں, آپ کو اپنا بیٹا سمجھتے ہیں, بہن سمجھتے ہیں, ماں سمجھتے ہیں, بزرگ سمجھتے ہیں. یہ فرق ہے AIDF میں اور دوسرے کانگریس اور بی جے پی میں. یاد رکھیے, کانگریس اور بی جے پی آسام میں ایک سکے کے 2 رخ ہے. ارے یہ کب شروع ہوا؟ ڈیٹینشن سینٹر ہو, ڈیپورٹیشن ہو, ڈاؤٹ فل ووٹر ہو, NRC ہو, یہ سب کانگریس نے شروع کیا. اس کو مکمل کر رہی ہے بی جے پی. کون مشکل میں آ رہا ہے, کون تڑپ رہا ہے, کس کو اٹھا کر بنگلہ دیش میں پھینک دیا جا رہا ہے؟ کوئی کانگریس کے نیتا کو, بی جے پی کے نیتا کو نہیں. اگر کسی کو بنگلہ دیش بھیج دیا جا رہا ہے یا بھیجنے
دینے کی دھمکی دی جا رہی ہے وہ تمام کے تمام مسلم اقلیت ہے جو بھارت کے باعزت شہری ہے. اس کو آپ روکیں گے 9 تاریخ کے دن تالا چابی پر بٹن دبا کر آپ اپنے اتحاد کا مظاہرہ کریے. جو لوگ ظلم کر رہے ہیں ظلم کا جواب ووٹ سے دیا جائے گا. ظلم کا جواب ووٹ سے دیا جائے گا. جو خاندانوں کو ایوکشن کر رہے ہیں اس کا جواب ووٹ سے دیا جائے گا. اور آپ کا ایک ایک ووٹ تالا چابی پر پڑنا چاہیے. یہی گزارشات مجھے آپ تک کرنا تھا. بہت بہت شکریہ. آسام زندہ باد. بدرالدین اجمل زندہ باد. AIUDF زندہ باد. بہت بہت شکریہ.